बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान की मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, अगर आप बागौर जायज़ा लें पाकिस्तान की सियासत पर, क्या वजह है जो ही लीडर, जो ही रहनुमा, सियासी रहनुमा आवाम में मकबूल हो जाता है, आवाम की ख्वाहिश बन जाता है, आवाम की उम्मीद बन जाता है, उसे ही रास्ते से हटाने के लिए अचानक ताकतें सरगर्म होती हैं। चाहे कायद-ए-आज़म हो, उनके बारे में भी बहुत से शक व शुबहात है, उनकी बहन हमशीरा फातिमा जना हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, या अब बानी पीटीए इमरान खान, इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है जिसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही, दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ 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 रहते हैं, वो बुज़ुर्ग है, वो औरत है, वो मर्द है, वो नौजवान है, वो बच्चा है, वो खातून है, हर कोई इमरान खान को निजात दहिंदा करता है। शायद उसे ख़त्म करने के लिए इसीलिए कुछ ताकतें सरगर्म है, और उनका आलाकार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और MKM वगैरह हैं, जो पिछली 4 से 5 दहाइयों से इस मुल्क में बार बार मुसल्लत होती रहीं। इसी वजह से इमरान खान की जेल ख़त्म नहीं हो रही। इसी वजह से वो 8 फरवरी को वाज़ अक्सरियत से 200 के करीब सीटें ले गए, जो तमाम आइनी और कानूनी माहिरीन और तजिया निगार हैं, उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, ये गैर जनिबदार हल्के तमाम कह रहे हैं, और हुकूमत ने सर जोड़ लिया है। वकला ने मूवमेंट शुरू कर दिया, नहीं छड़ांगे, लफ्ज़ पे गौर कराए, नहीं छड़ांगे, और इसका बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। नहीं छड़ांगे अगर वकला बाहर निकल आए। याद रखें नाज़रीन, जब परवेज़ मुशर्रफ मुल्क के सदर थे, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मुल्क में नहीं थी, नवाज शरीफ मुल्क से भाग चुके थे, डील करके सऊदी अरब गए थे। वकला निकले और साथ सहाफ़ी निकले। सहाफ़ियों को तो इन्होंने कुचल दिया, सहाफ़ियों की 5 तंजीमें हैं, और मीडिया में ऐसे ऐसे माफिया आ गए जो अपना टैक्स अरबों खरबों की चोरी बचाने के लिए सहाफ़त को सेल पे लगा दिया उन्होंने। एक मालिक जिसे ABC नहीं पता होती, वो फ़ोन करता है ये खबर चलाओ, नहीं चलानी। बहरहाल ये माफिया है, इस पे भी कभी ना कभी होगा। अब वकला ने कहा है नहीं छड़ांगे, मूवमेंट चलेगी। ऑलरेडी सिर्फ वहशत जो इंतहा की है, दहशत, दरिंदगी, फसातियत, वो इस वक्त पंजाब में है। और इसीलिए मेरी इतला है कि इमरान खान ने अपने सियासी रहनुमाओं को कहा है कि आप जो पुलिस अफसरियाँ, इंतज़ामिया अफसरान सरकारी PT के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, लोगों की माँओं बहनों बेटियों को उठाकर तशद्दुद कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ अदालतों में जाओ। बानी PTI की तरफ से एक अहम दोस्त हमारे की जब मेरे से फ़ोन पे बात हुई, तो मैंने कहा यार ये 5-4 तो लगड़ बगड़ बैठे हैं पुलिस वाले, 2-4 के ख़िलाफ़ आपने कानूनी अगर चाराजोई कर ली तो इन दरिंदगों का हाथ रुक जाएगा, वरना ये अपनी हब से ओहदे के लिए पुलिस को भी बदनाम कर रहे हैं और NAB को भी बदनाम कर रहे हैं, और दीगर अदारे भी जो हुकूमत के डायरेक्ट मतहत हैं, उन्होंने तबाह कर दिया है। अब इमरान खान ने दूसरी तरफ नाज़रीन, जो फ़ाइज़ ईसा ने इसको रेस्क्यू किया था, अब वो भी वक्त ख़त्म हो गया है, और नए चीफ जस्टिस के हवाले से 2 अहम तरीन ख़बरें हैं जिसने हुकूमत की नींदें ख़त्म कर दी हैं। ये बावले हो गए हैं, नवाज शरीफ अनबैलेंस हो चुका है, मरीम नवाज की गुफ्तगू में कहीं ठहराव नहीं है, कहीं संजीदगी नहीं है, कहीं पुख्तगी नहीं है, कहीं जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ इंतकाम है, आग, बदले की आग, कि इमरान खान ने हमारा सियासी कैरियर ख़त्म किया है, उसे ही ख़त्म कर दो। तुम उसे कैसे ख़त्म करोगी मोहतरमा? 80% आओ अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया में जाओ, आप खुद जाओ। चलो पाकिस्तान में तो आप रेंजर भेज देती हो, पुलिस भेज देती हो, बच्चे बहनें उठा देती हो, जाए ना एक सड़क में फिर के दिखाएं किसी शॉपिंग प्लाजा में, फिर आपको बताएंगे कि आप हुकूमत पर मुसल्लत हो, हुकूमत नहीं कर रहे, आपको बिठाया गया है। नाज़रीन, हम आ जाते हैं नए चीफ जस्टिस ने। 2 खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि 26वीं तरमीम की रोशनी में जुडिशल कमीशन बन गया है, और 26 तक बढ़ गई समझो, और 5 नवंबर को इसका इजलास भी तलब कर लिया गया है। इस खबर से मुतल्लिक तफसील और तबसरा बाद में करते हैं।
پہلے دوسری خبر کا ذکر کر لیتے ہیں ناظرین، جو آپ کے لیے بڑی ضروری ہے، میرے لیے دوسری خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس کی زیر صدارت لاہور اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں جیلوں میں اصلاحات کے لیے کمیٹی بنائی گئی، کیونکہ جیل اس وقت وحشت خانہ ہے، درندگی کا اصلاح ہوتی تھی۔ اس وقت آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری نے جو جیلوں کو تباہ کیا ہے، آنے والی 7 نسلیں بھی ان سے احتساب مانگے گی، اس ظلم کا جواب مانگے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، میں نے جیل کی بیٹ بہت عرصہ کی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، اور میں حیران ہوں کہ بانی عمران خان اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے۔ جو 22-24 دن انہیں پابند سلاسل رکھ کے ظلم کیا گیا، وہ بہت ساری انسائیڈ ہے، لیکن انہوں نے خواہ نہیں کی اور مقابلہ کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پلیٹلیٹس گر گئے، اللہ کا واسطہ ہے مجھے ہسپتال لے جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے مجھے لندن لے جاؤ۔ لیکن خیر، انہوں نے جیل اصلاحات کی کمیٹیاں بنا دی۔ اس کمیٹی میں ختیجہ شاہ جو 1 سال اندر رہی، جس نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، جو اب خود عدالتوں نے چھوڑا یا حکومت نے چھوڑا، ختیجہ شامل ہے، جو 9 مئی کے مقدمات میں جیل میں قید رہی ہے، اور جیل میں آج بھی 9 مئی میں 73 سالہ کینسر سروائیول یاسمین راشد، جنہوں نے نواز شریف کو شکست فاش دی تھی، ان کے آبائی حلقے سے اسلام پور مدنگ اور ادھر کدھر کے، وہ اس وقت جیل میں ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات میں جیل میں قید رہی ہیں ختیجہ شاہ۔ عمران خان کے بھی اسی طرح جیل میں قید ہیں، کبھی سائفر آتا ہے، کبھی توشہ خان آتا ہے، کبھی عدت کیس آتا ہے، کبھی سائفر پہ سائفر آتا ہے، اور سائفر وہ حکومت بھیج رہی ہے جس نے کھربوں روپے خود نواز شریف اور زرداری خاندان کھا گیا۔ خیر، عمران خان نے انہی سیاسی قیدی ہونے کے باوجود تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر، جو انسانی حقوق کسی بھی دنیا میں، وہ معاشرہ آگے نہیں جاتا جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو۔ بظاہر اس کا مطلب لگتا ہے کہ چیف جسٹس نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خاموشی سے ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا۔ فائز عیسیٰ تو ان کے سہولت کار تھے، جو انسانی حقوق کو پامال کر رہے تھے، جو صحافیوں کو قتل کراتے تھے، جو صحافیوں کو نوکری سے نکالتے ہیں اور ابھی تک نکال رہے ہیں۔ 15 سے زیادہ جرنلسٹ ہیں جنہیں میڈیا پر نوکری نہیں کرنے دی جا رہی۔ رازق بن گئے ہیں یہ منافق، یہ رازق بن گئے ہیں اور اپنے آپ کو محافظ کہتی ہے پولیس۔ خیر، یہ کہانی پھر صحیح، اس دل میں بہت ساری داستانیں ہیں، لیکن جبر کا موسم تو بدلے گا۔ ناظرین، چیف جسٹس کا اس کا مطلب ہے اگر انسانی کوئی پامالی پر لیتے ہیں تو حکومت کے کئی افسران گرفتار ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک آئی جی رینک کے افسر نے اربوں روپے کی پراپرٹی سنا ہے باہر بھیج دی ہے۔ خیر، یہ تو دیکھتے ہیں کہ احتساب شوا ہوتا ہے۔ 9 مئی کے مقدمات میں جیل کاٹنے والے ختیجہ شاہ کا چیف جسٹس کی بنائی گئی کمیٹی میں شامل ہونا ایک خاموش پیغام ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ انصاف کی روشنی آئے۔ چیف جسٹس ہی ایک امید کی کرن ہے، باقی تو محکموں کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ وہ انتقامستان بن گئے ہیں، وہ خدمت کا محافظ نہیں، وہ اچھالنے کا سبب بن رہے ہیں۔ لہذا ختیجہ شاہ کی شمولیت اس میں ایک خاموش پیغام ہو سکتا ہے، بس انف از انف۔ عمران خان نے بھی آج اپنے وکلاء کو جیل میں ہونے والے سلوک پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اور اب دوبارہ پہلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ 26 آئینی ترمیم کے بعد نیا جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے عمر ایوب اور شبلی فراز اس کے ممبر ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتایا تھا دوسری جانب، کل آپ کو بتایا تھا کہ 9 اور 10 تاریخ کو پی ٹی آئی نے سوابی میں احتجاج رکھا ہے، کیمپ لگایا ہے، ویلیج کیمپ۔ اگر 4 سے یاد رکھیں، سوابی اور کے پی کے اور پنجاب کی سرحد ایک ہے، سوابی کراس کرے تو پنجاب آ جاتا ہے۔ اگر علی امین گنڈا پور کے مطابق اس کیمپ میں پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے پیغام دیا ہے عوام کو کہ اب آخری مارکا ہے، اگر ہم واپس آ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مر جائیں تو ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ ناظرین، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اگر سوابی میں 4 سے 5 لاکھ لوگ پنجاب میں داخل ہوتے ہیں، یہ اس حکومت کی دہشت، ربڑ بلٹ، آنسو گیس، لاٹھی چارج ختم ہو جائے گا، اور 9 نومبر کو حکومت کے خاتمے کی طرف کا ایک دن کا آغاز ہو سکتا ہے، اور عوام کی رہائی کا راستہ بھی نکل سکتا ہے۔ اب بظاہر سوابی میں 9 کو جلسے کا پلان بنا لیا، اور علی امین گنڈا پور نے عمران خان سے ملاقات کے بعد اس کا اعلان کیا ہے۔ سوابی کے جلسے میں اگلے مرحلے میں احتجاج کے
اعلان ہوگا اور ممکن ہے کہ یہ دھرنا سوابی کے ساتھ اسلام آباد کی طرف چل پڑے۔ اگر 5 لاکھ لوگ آتے ہیں تو یہ حکومت جو ریت کی دیوار ہے اپنے ہی وزن سے گرنے والی ہے، اپنی آہی سانسیں لے رہی ہیں، ہچکولیاں لے رہی ہیں۔ کبھی نواز شریف امریکہ بھاگتے ہیں، کبھی شہباز شریف ادھر جاتے ہیں، اور زرداری صاحب تو اللہ انہیں صحت دے، بیماری میں تو کسی کو نہیں کرنا چاہیے، وہ دبئی ہیں اور ان کے پاؤں میں فریکچر آ گیا ہے۔ ان حالات میں اگر پاکستان تحریک انصاف دھرنا اسلام آباد کی طرف مارچ میں بدل جاتا ہے تو پھر سمجھے حکومت کا کوئک مارچ بھی آپ کے سر پہ کھڑا ہے۔ لیکن اس بار پی ٹی آئی کی بظاہر حکمت عملی بہتر اور حیران کن بھی کر دینے والی لگتی ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے سر جوڑ لیا کہ پی ٹی آئی تے سانوں لے دے بہ گئی ہے۔ اب کی بار پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے لوگوں کو سوابی پہنچنے کا کال دی گئی ہے۔ اگر پورے پاکستان میں لوگ آتے ہیں اور ایک بہت بڑے قافلے کی طرح، پھر یہ راستے میں کڑے کنٹینر، رکاوٹیں، خندقیں ہوا کے جھونکوں کی طرح بکھرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اب کی بار پورے ملک پولیس اسلام آباد میں بلانے سے کام نہیں چلنے والا، کیونکہ پنجاب پولیس تو ویسے ہی کرائے کی پولیس بن گئی ہے، اکثریت اچھے افسران ہیں لیکن کام چلنے والا۔ اس بار پی ٹی آئی نے ملک بھر میں نظام جام کرنے کی حکمت عملی بنائی اور پروگرام ترتیب دیا ہے، جو وقت آنے پر سامنے آئے گا، اور اس میں جان کے لوپ ہول رکھے گئے ہیں کہ حکومت اپنا جبر آزمائے، عوام اپنی جد و جہد کا امتحان لے گی۔ حکومت نے اس بات کا پورا بندوبست کر لیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں میڈیا سے گفتگو اور عوام تک نہ پہنچ پائے، اور میڈیا اس وقت ایک لاچار لاغر، وہ جڑا فول پلر ہوتا تھا، اسے لاغر کر دیا ہے، کیونکہ اس میں کچھ لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ آپ تو دھندے میں فراڈ کرتے ہو، اور وہ صحافیوں کی زبان بندی کر دیتے ہیں، اور صحافیوں کو میں نے کہا 12 سے زیادہ صحافی ہیں جو نیشنل میڈیا پہ نہیں آ سکتے، جن کی کریڈیبلٹی کی ان کے مخالفین بھی گارنٹی دیتے ہیں۔ خیر، اور عمران خان کے ساتھ میڈیا پہ ہونے والی گفتگو جو جیل میں ہوتی ہے اسے کوئی ٹی وی نشر نہیں کرتا۔ کہاں گئی ذاتی یہ صحافت؟ نوچ لیا ان ظالموں نے۔ یہ ڈاکو ہے، یہ رائے پہ جو حقہ ڈاکو کر رہے ہیں پہنچنا پائے۔ اس حوالے سے میڈیا کو خاص طور پر بند کیا گیا، اور میڈیا کوئی خبر نہیں چلاتا۔ کہاں گیا فورتھ پلر؟ لیکن اس کے باوجود وکلا نے کچھ نہ کچھ عوام تک پیغام لے آتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، حکومت کے لیے جو الارمنگ صورتحال ہے، وکلا نے اب اعلان کر دیا نہیں چھڈاں گے۔ کس کو نہیں چھوڑیں گے؟ جو ان پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے، جو فسادیت کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے، جو ناانصافی کر رہا ہے، جو چوری کے مینڈیٹ سے آئے ہیں۔ اگر ایک طرف پی ٹی آئی 9 نومبر کو آتی ہے سوابی سے اسلام آباد، اور وکلا نہیں چھڈاں گے، کیونکہ جو انہوں نے 26ویں ترمیم کی ہے، اس کو وکلا نے کہا یہ غیر آئینی ہے، آئین سے متصادم ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی کر دیا، کراچی نے بھی کر دیا، اور کئی باروں نے کہا اگر یہ کیس چیف جسٹس آف پاکستان کیس لگا دیتے ہیں، کیونکہ یہ آئینی عدالت میں جو اپنا بندہ لگا لیں گے وہ تو غیر آئینی ہے، وہ تو آئین سے متصادم ہے۔ اگر فل کورٹ اس کو سنتا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے 26,000 ٹکڑے کر کے بکھر جاتے ہیں، تو پھر اس حکومت کی بیساکھی انہیں وزن سمجھے گی اور خود ہی انہیں گرا دیں گی، کیونکہ پاکستان کے ادارے پاکستان کے ہیں، وہ کسی ایک سیاسی جماعت کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ادارے رہتے ہیں، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، یہ پلر ہیں، یہ کبھی کسی ایک سیاسی جماعت کی فیور نہیں کر سکتے، نہ کرنی چاہیے۔ اگر کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پاکستان کے ٹیکس سے پیسے دیے جاتے ہیں، اور ان کی ذمہ داریاں باقی اداروں سے بہت بہتر ہیں۔ اگر فل کورٹ ریفرنس ہو گیا، 26 ترمیم ادھر بڑھ گئی، 9 نومبر کو سوابی سے پاکستان میں عوام کا جمع غفیر آتا ہے، اوورسیز پاکستان ویسے ہی اس حکومت سے نالاں ہے، تو پھر ناظرین یاد رکھیں، بانی پی ٹی آئی کو وزیر اعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ عوام باہر نکلی، اگر صرف سوشل میڈیا پر میسیج آتے رہے، پیغام آتے رہے، میں ایز اے جرنلسٹ اپنی ناکامیوں کو قبول کرتا ہوں۔ 5 دفعہ آفر ہوا، نوکری سے ریزائن دیا، بے شرمی کی میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے 2019 میں اپریل میں یا مارچ اپریل میں شہید ارشد شریف نے ایک میں فیصلہ کرنے لگا تھا، اس نے کہا عارف یار یہ فیصلہ نہ کرو، یہ بندہ بڑا چول اور گھٹیا ہے۔ اب صحافت میں یقیناً ایک امپلائی ہے، اس کی بھی پرابلم ہے، وہ ملازم ہے،
لیکن اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ جرنلسٹ جو بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے، جو ملک میں آئین کے ساتھ چل رہے ہیں، ملک میں قانون کے ساتھ چل رہے ہیں، ملک میں ناانصافی کی نشاندہی کر رہے ہیں، جبر اور فسادیت کو لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، وہ بھی جہاد کر رہے ہیں، اور عام شہری جو اپنی جد و جہد کے لیے باہر نکل رہا ہے سڑک سے، اللہ ان سب کی حفاظت کرے۔ ہاں، اداروں سے متنفر نہیں ہوئیے گا، یہ ادارے ہمارے ہیں، ان میں سے چند لوگ اگر اختیارات سے تجاوز کر کے آپ پر ظلم کر رہے ہیں تو ان لوگوں کا احتساب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ادارے ہمارے ہیں، ہمیں اداروں سے لڑایا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جو تھوڑی سی بکھر گئی، لیکن بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔